بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما امامنا ومقتدانا سیدنا و مولانا ابی عبداللہ الحسین و شہداء کربلا ولا سیما امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة الدائمة التامة على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین سلام قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات 1446 ہجری کا عشرہ محرم الحرام الحسین مسجد و امام بارگاہ چیتھا مل مانچسٹر میں جاری و ساری ہے شیعہ ویلفیئر ایسوسی ایشن انتظامیہ اور سادات و مومنین و مومنات کے تعاون سے ہونے والے اس عشرے کا عنوان سخن ہم نے ولایت رکھا ہے اور آج ہم چھٹے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج کی گفتگو کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ
हुजूर ने फरमाया मेरे पास जिब्रील 3 मर्तबा आए, और उसके बाद ये भी हुजूर ने फरमाया या अमोरोनी अन सलामे रब्बी वहुवा सलामो, वो मेरे लिए आम्र लेकर आए अल्लाह की तरफ से और अल्लाह का सलाम ले आए, और अल्लाह खुद सलाम है। हमारे बिरादरान अहले सुन्नत हर नमाज के बाद एक दुआ पढ़ते हैं, और वो दुआ यही है। मैं गुजारिश करूंगा अपने बिरादरान और खाहरान अहले सुन्नत से, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, कि आप सलाम पढ़ें मगर जवाब को भी ना भूलें। ये तो सब पढ़ते हैं कि हुवा सलाम मिनहु सलाम मिनहु सलाम व हुवा सलाम। इस सलाम का जवाब ये है कि हुजूर फरमा रहे हैं कि वो मेरे लिए ये लेकर आए कि मैं अली की विलायत का ऐलान करूं। इसका जवाब सलाम ये है। फिर मैंने कल ये अर्ज किया कि आपने ये भी बताया कि वह महल्लुहु, मेरा महल अली से मंजिलते बेमंजिलते हारूना मिन मूसा। यहां तक गुफ्तगू हो गई थी, अब गुफ्तगू शुरू हो रही है। इल्ला अन्नहु ला नबिया बादी, मैं हूं मूसा की तरह, अली है हारून की तरह। गदीर में यह तय हो गया, मैं हूं मूसा की तरह, अली है हारून की तरह। तो पहला मसला तो यही हल हो गया, वली, खलीफा, इमाम, वसी, मुर्शिद, मौला कभी भी गैर मासूम नहीं होगा, क्योंकि मैं भी मासूम हूं, अली भी मासूम है, मूसा भी मासूम थे, हारून भी मासूम थे। मेरी मिसाल ऐसे ही है, इल्ला अन्नहु ला नबी आबादी, हां मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये नऊज़ु बिल्लाह जो गलत नजरियात हमारी तरफ मंसूब किए जाते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह का फरिश्ता वही ला रहा था तो लानी अली के पास थी और गलती से नबी के पास चला गया। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। हम गलती नहीं कर रहे तो क्या जिब्रील गलती करेगा? हम मानने में गलती नहीं कर रहे, वो इंट्रोडक्शन में गलती करेगा। ये हमें बदनाम करने के लिए लोगों ने किस्से घड़े हैं, इसीलिए गदीर का भी इनकार किया गया। गदीर में यह तय हो गया कि खत्म नबुव्वत की दलील है विलायत अली इब्न अबी तालिब। यही वजह है 365 लोगों ने मुसैलमा कज़्ज़ाब से लेकर तस्लीमा नसरीन तक और दज्जाल कादियान तक 365 लोगों ने दावा किया है नबूवत का, रिसालत का। मुझे खुदा की कसम, मुस्तफा की कसम, मुर्तजा की कसम, फातिमा की कसम, हसन और हुसैन की कसम, आइम्मा हुदा की कसम, इन 365 के 365 पर किताब लिखी गई है और लिखी भी हमारे भाइयों ने है। इनमें एक भी अली और वलीउल्लाह पढ़ने वाला नहीं गुजरा, इसलिए कि अली और वलीउल्लाह खुद मोहरे खत्म नबुव्वत है। फिर अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के बिहाफ पर यह जुमला भी बड़ा अजीब है। नबी फरमाते हैं, वो भरे मजमे के अंदर सरकार फरमा रहे हैं कि अली इब्न अबी तालिब होवा वलीयुकुम बादल्लाहि व रसूलिही, वो तुम्हारे वली हैं अल्लाह के बाद और रसूल के बाद।
پھر ساتھ ہی یہ فرمایا ان اللہ انزل فی کتاب ہی الآیت، پھر آیت پڑھی، اللہ نے قرآن میں ایک آیت نازل کی ہے جس میں علی کی ولایت کا ذکر ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد حضور یہاں رکے نہیں، آگے فرماتے ہیں وعلی اقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ وہو راکعون ویرید اللہ علی کل حال، اور میرے بھائی علی ہیں جنہوں نے، جو مومن بھی ہے، جنہوں نے نماز قائم بھی کی ہے، زکات دی بھی ہے، اس حال میں کہ وہ رکوع میں تھے، اس لیے دی ہے کہ یرید اللہ علی کل حال، علی اکیلے وہ ہیں ہر حال میں اللہ کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ کو چاہتے ہیں، ان کا ہر حال اللہ کی رضا ہے۔ بسم اللہ۔ پھر سرکار فرماتے ہیں وَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ أَن يَسْتَعْفِيَنِي عَن تَبْلِيغِ ذَلِكَ لَكُمْ، میں نے جبریل سے معذرت کی، غور سے یہ جملہ سنیے گا، میں نے جبریل سے معذرت کی کہ مجھے معاف کر دیا جائے، یہ بھرے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان پبلکلی مجھ سے نہ کرایا جائے۔ کیوں؟ وجہ بیان کی، لِقِلَّةِ الْمُتَّقِينَ وَكَثْرَةِ الْمُنَافِقِينَ وَإِدْغَالِ الْعَاصِمِينَ وَحِيَّةِ الْمُسْتَهْزِئِينَ لِلْإِسْلَامِ، اس لیے کہ اس مجمع میں متقی کم ہے، منافق زیادہ ہے، فرائیوں سے بھرا ہوا ہے اور اسلام سے مذاق کرنے والے ہیں۔ جب غدیر ہی میں متقی کم تھے تو آج متقی زیادہ کہاں سے آ جائیں؟ ایک بات طے ہو گئی کہ متقی کم تھے غدیر میں، منافق زیادہ تھے غدیر میں، گناہگار زیادہ تھے جو ادغال کر رہے تھے اور جو ہیلے بنا کے اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ الذین وصفہم اللہ فی کتابہ، یہ وہ لوگ تھے زیادہ جن کی صفت بیان کی ہے اللہ نے قرآن میں، بِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، اکثر تو وہ بیٹھے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے ان کی یہ تعریف کی ہے کہ یہ زبان سے کچھ کہتے ہیں دل میں کچھ رکھتے ہیں، جو زبان سے کچھ کہے دل میں کچھ کہے وہ منافق ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے زبان میں بھی علی علی رکھا ہے، دلوں میں بھی علی علی رکھا ہے۔ وَيَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، یہ علی کی ولایت کو ہلکا لے رہے ہیں، یہ آج ہی ہلکا نہیں لے رہے، یہ وہاں سے شروع ہوئے ہیں۔ حین یعنی ہلکا، یہ بالکل ایزی لے رہے ہیں، یہ بالکل لائٹ لے رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے نزدیک علی کی ولایت عظیم ہے۔ تو آج تک یہ دو اسکول آف تھاٹ چل رہے ہیں، جو علی کی ولایت کو ہلکا لیتے ہیں وہ منکر غدیر ہے، جو علی کی ولایت کو عظیم لیتے ہیں وہ جگہ جگہ علی علی کرتے ہیں۔ یہ پیراگراف مکمل ہو گیا، دوسرا پیراگراف بھی مکمل ہو گیا۔ اب ایک پیراگراف اور سن لیجئے، فرمایا ان اللہ، اے لوگو، ان اللہ معاشر الناس، ان اللہ قد نصبہ
लकुम वलियन व इमामा। ऐ लोगो, अल्लाह ने मंसूब किया है अली को वली भी और इमाम भी, जो मैंने इब्तिदा में अर्ज किया था। आज समझ लीजिए, गदीर सिर्फ विलायत का ऐलान नहीं, विसायत का भी ऐलान है, खिलाफत का भी ऐलान है, सियादत का भी ऐलान है, इस्मत का भी ऐलान है। खिलाफत के साथ साथ मौला अली की मौलाइयत का भी ऐलान है। फिर मौला के जो फजाइल पढ़े हैं हुजूर ने, सिर्फ ये नहीं बताया कि जिस जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है, बाकायदा आयतें पढ़ी हैं, हदीसें पढ़ी हैं गदीर के खुतबे में, और अली के फजाइल के लिए कन्विंस किया है पब्लिक को। तो ये तरीका कि फजाइल अली को आयतों से पढ़ना, फजाइल अली को हदीसों से पढ़ना, अपनों के सामने भी पढ़ना, परायों के सामने भी पढ़ना, यही तो सुन्नत रसूल है। हम रसूल की सुन्नत अदा कर रहे हैं। जैसे हुजूर ने मिक्स मजमे में पढ़ा है, हम भी चाहते हैं मिक्स मजमे में पढ़े ताकि सुन्नत रसूल पूरी हो जाए। हुजूर ने जैसे परवाह नहीं की, कोई माने न माने, मैं अपना फरीजा अदा कर दूंगा। हम भी 1446 हिजरी में अपना फरीजा अदा कर रहे हैं। मानना इनका काम है, मनवाना अल्लाह का काम है, बताना हमारा काम। बिस्मिल्लाह। ये जो मौला अली अलैहिस्सलाम को इमाम बना दिया, कल भी कहा था, आज भी आ गया, 2 दफा जिक्र आ गया कि ये इमाम है। अब हम जरा कुरान से पूछें, जैसे हमने कल कुरान मजीद से पूछा कि खलीफा जो कहा है कि ये मेरा खलीफा है, तो कुरान का खलीफा कौन होता है, ताकि पता चल जाए कि कुरानी रहमानी खलीफा कौन है और गैर कुरानी गैर रहमानी खलीफा कौन है। आज हम कुरान से बादी नजर में पूछते हैं कि कुरान तू बता कि तेरी नजर में इमाम कौन है। तो देखिए, कल खलीफे का बताया था, आज अर्ज कर रहा हूं, वइज़ तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासे इमामा। जब अल्लाह ने इम्तिहान लिया इब्राहीम का कलिमात के जरिए, फातम्महुन्ना, उन्होंने सारे कलिमात मुकम्मल तौर पर इम्तिहान में पास कर लिए। जब वो 100% मार्क्स लेकर पास हो गए तो अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासे इमामा। अब हमने अहले सुन्नत की तफासीर को भी देखा, अहले तशय्यो की भी, पता चला ये अतम्महुन्ना का जो जुमला है ये आदम के लिए नहीं है, इसलिए कि उनके लिए पंजतन पाक की विलायत फर्ज हुई थी खलीफा होने के लिए। अतम्महुन्ना का लफ्ज इसलिए इब्राहीम के लिए आया कि इनके लिए 14 की इस्मत फर्ज थी, 12 की इमामत फर्ज थी। तो एक बात शिया सुन्नी ने बता दी कि जब तक कोई 12 इमामों को न माने और इस्मत चहारदा मासूमीन का कायल न हो तो उसे अल्लाह की तरफ से इमामत नहीं मिलती। जो पहली कौमों का पहला इमाम है, जब उसके लिए वाजिब है कि वो 14 का इकरार करे, तो गदीर के बाद वालों के लिए कैसे छूट है कि 14 का इनकार भी करे और इमाम भी कहलवा रहे। इन्नी जाइलों का लिन्ना से इमामा, कल भी यही कहा था, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज खलीफा। खलीफा भी मैं बनाता हूं, मैं बनाने वाला हूं, इमाम बनाने वाला भी मैं हूं। ये गदीर में हुजूर ने अली को इमाम बनाया नहीं है, डिक्लेयर किया है। मौला बनाया नहीं है, डिक्लेयर किया है। वली बनाया नहीं है,
ڈکلیئر کیا ہے. خلیفہ بنایا نہیں ہے، ڈکلیئر کیا ہے. وصی بنایا نہیں ہے، ڈکلیئر کیا ہے. تو جس کا حق نبی کو نہیں وہ سقیفہ کو کیسے مل جائے گا؟ نبی بنا نہیں سکتے، بناتا اللہ ہے. نبی صرف دکھاتے ہیں، نبی صرف تعارف کراتے ہیں، نبی صرف انٹروڈیوس کرتے ہیں. بنانے کا کام اللہ کا ہے. اور پھر جب کہا قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، کہا کہ میری ذریت میں امامت کو رکھنا، تو اللہ نے فوراً کہا ظالموں کو نہیں جائے گی، ظالم اس منصب کو نہیں پائے گا. اس ظالم سے کیا مراد ہے؟ رب انی ظلمت نفسی، آپ بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. یہ حضرت آدم بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے اور حوا سے ظلم ہو گیا. حضرت یونس کہہ رہے ہیں مجھ سے ظلم ہو گیا. تو پتہ چلا یہ جو کہا کہ امامت ظالموں کو نہیں جائے گی، یہ ڈکٹیٹرز کی بات نہیں ہو رہی، یہ ڈاکوؤں کی بات نہیں ہو رہی، یہ آج کل کے ظالموں کی بات نہیں ہو رہی. ترک اولا والوں کو بھی تیری ذریت میں امامت نہیں جائے گی. گویا نبوت سے ترک اولا ممکن ہے، آخری نبی سے اور ہمارے 12 اماموں سے اور بی بی پاک سے ترک اولا ممکن نہیں. جہاں ترک اولا کا گزر ہو وہ آخری زمانے کی امامت نہیں ہوگی. آخری زمانے کی امامت وہ ہوگی جو ترک اولا نہ کرے. تو جو 40 سال تک بت پوجتے رہے وہ کس منہ سے امام بن گئے؟ پھر ارشاد ہوا یوم ندعو کل اناس بامامہم. آپ جا کے گن لیجئے گا 7 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے، 5 مرتبہ ائمہ کا لفظ آیا ہے، 7 مرتبہ امام ہے، 5 مرتبہ ائمہ ہے. گویا امامت قرآن میں 12 ہے. خلافت بھی 12 مرتبہ، امامت بھی 12 مرتبہ. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ بھی قرآن میں 12 مرتبہ. یہ قرآن کوئی حادثاتی کتاب نہیں ہے کہ ہم نے 12 بنا لیے ہیں، اللہ نے 12 ہی بھیجے ہیں. اور میں نہیں کہہ رہا، حضور سے پوچھا جابر ابن عبداللہ انصاری نے کہ سرکار ما عدتہم، یہ جو خلیفے، امام، وصی، ولی، اولیاء، مولا آپ جو بار بار بتا رہے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا عدتہم عدت الشہور عند اللہ فی کتاب اللہ. قرآن میں جتنی تعداد مہینوں کی ہے اتنی تعداد اماموں کی ہے. پھر پوچھا سرکار اور کوئی بتائیں؟ تو فرمایا عدتہم عدت نقباء بنی اسرائیل، جتنے بنی اسرائیل کے نقیب تھے اتنے تمہارے لیے میرے بعد امام ہوں گے. وہ بھی 12، یہ بھی 12. اور بعض عامہ نے تو یہ بھی لکھا عدتہم عدت البروج، جتنے برج اللہ نے آسمانوں میں بنائے ہیں اتنے امام زمینوں میں بنائے. لیجئے یہ الحمدللہ بحث بہت آسان ہو گئی کہ ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ امام ہیں کتنے. امام 12 ہیں. یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر ایک کو پکاریں گے امام کے ساتھ. قیامت کے دن کوئی آیت دکھائیے لکھا ہوا ہو کہ قیامت کے دن ہم لوگوں کو رب کے ساتھ پکاریں گے، خالق کے ساتھ پکاریں گے، نبی کے ساتھ پکاریں گے، رسول کے ساتھ پکاریں گے، فرشتے کے ساتھ پکاریں گے. کسی کا نہیں کہا خلیفے کے ساتھ پکاریں گے، یہ بھی نہیں ہے، ہر ایک کو پکاریں گے امام کے ساتھ. تو اب 2 اسکول آف تھاٹ ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے امام کے ساتھ اٹھنا ہے،
ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں امام کی ضرورت نہیں، تو ہم دنیا میں کیوں نہ فیصلہ کر لیں، جیسے قیامت میں اللہ ہمیں پکارے گا ویسے دنیا میں ہم پکارتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم پکاریں گے امام کے ساتھ، ہم دنیا میں پکاریں گے امام کو جیسے اللہ قیامت میں امام کے ساتھ پکارے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ جو امام ہے یہ ولی ہے، امام ہے، مفترضاً طاعتہ علی الانصار والمہاجرین والتابعین باحسان، اس علی کی امامت اور ولایت واجب ہے انصار پر بھی مہاجرین پر بھی۔ مجمع میں انصار بھی تھے مدینے والے، مجمع میں مہاجر بھی تھے مکے والے، والتابعین باحسان، جو احسان کے بدلے کے منکر نہیں ہے ان کے لیے علی کی امامت بھی واجب ہے، علی کی ولایت بھی واجب ہے، جو احسان کو فالو کرتے ہیں۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہاں پتہ چل گیا کہ جو احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہے اسے علی کو ولی ماننا ہے، اسے علی کو امام ماننا ہے۔ ہم ہر مجلس میں اس لیے مولا علی کا ذکر کرتے ہیں کہ کہیں احسان فراموشوں میں شمار نہ ہو جائے۔ یہ نعرے بھی آپ ہی نے لگانے ہیں، میں تو نہیں لگاؤں گا، تھوڑا سا وَعَلَى الْبَادِ وَالْحَاضِرِ، علی کی امامت و ولایت فرض ہے اس پر جو اپنے شہر میں ہو اور اس پر جو مسافر ہو۔ یہ غدیر میں طے ہو رہا ہے، مسافر کے لیے روزے معاف ہیں، مسافر کے لیے علی کی ولایت معاف نہیں، مسافر کے لیے نماز عادی ہے، مسافر کے لیے بھی ولایت پوری ہے، امامت پوری ہے، جو ادھوری نہ ہو اسے ولایت علی کہتے ہیں۔ والعجمی والعربی، عجمی پہ بھی واجب ہے، عربی پہ بھی واجب ہے، والصغیر والکبیر، چھوٹے پہ بھی واجب ہے۔ علی کی امامت و ولایت چھوٹے پہ بھی واجب ہے، بڑے پہ بھی واجب ہے۔ چھوٹے پہ نماز واجب نہیں، چھوٹے پہ روزہ واجب نہیں، چھوٹے پہ زکوٰۃ واجب نہیں، چھوٹے پہ حج واجب نہیں، نابالغ پہ خمس نہیں، نابالغ کے لیے جہاد نہیں، نابالغ کے لیے امر بالمعروف نہیں، نہی عن المنکر نہیں، نابالغ کے لیے بہت سارے تبلیغ کے ایشوز معاف ہیں، اس لیے کہ ابھی وہ نابالغ ہے۔ صغیر پہ بھی علی کی امامت واجب ہے، کبیر پہ بھی علی کی امامت واجب ہے۔ جس پہ نماز واجب نہیں اس پہ امامت علی واجب ہے، جس پہ روزہ واجب نہیں اس سے بھی ولایت علی واجب ہے، جس پر زکوٰۃ واجب نہیں اس پہ بھی علی کی امامت و ولایت واجب ہے، جس پہ خمس واجب نہیں اس پہ بھی علی کی ولایت و امامت واجب ہے، جس پہ حج واجب نہیں اس سے بھی علی کی ولایت و امامت واجب ہے، جس پہ جہاد واجب نہیں اس پہ بھی علی کی ولایت و امامت واجب ہے۔ فیصلہ یوں کیوں نہ کریں کہ فروع دین بلوغ کے بعد ہے، اصول دین شکم مادر کے بعد شروع ہے۔
عجیب شان سے یہ کہا جا رہا ہے الابیہ سے والاسود، گورے پہ بھی ولایت علی کی واجب ہے، سفید پہ بھی واجب ہے، کالے پہ بھی واجب ہے، اور یہ بھی فرمایا وعلی الحر والحر والمملوک، آزاد پہ بھی واجب ہے، غلام پہ بھی واجب ہے۔ یا علی یا علی، یہ خطبہ چل رہا ہے، سرکار یہ فرما رہے ہیں عجیب سا، ماذن حکمہ فائز قولہ نافذ امرہ، اپنا نہیں کہہ رہے، علی کا کہہ رہے ہیں۔ یاد رکھو ولایت و امامت علی کی یہ ہے کہ جو حکم علی دیں اس پہ عمل کرنا ہے، جو قول علی کا ہو اس کو فعل میں تبدیل کرنا ہے، اور جو علی کا آرڈر ہو اسے اپنے اوپر نافذ کرنا ہے۔ اب آج بتائیں 1446 ہجری میں وہ کون سا جنتی فرقہ ہے جو ہر حکم علی کو گلی گلی میں بیان کر رہا ہے؟ امامت کی بابت یہ بھی سن لیں کہ قرآن نے یہ بھی اللہم ائمتین یہدون بامرنا، ہم نے انبیاء بنی اسرائیل کو امام بنایا، وہ ہدایت کرتے تھے ہمارے امر سے، فأوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین، ہم نے ان کو وحی کی کہ تم خیرات کرتے رہنا، نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، اور اس لیے ہم نے ان کو امام بنایا تھا کہ وہ ہمارے ماضی کے عابد تھے۔ نماز مستقبل والے بھی پڑھتے ہیں، نماز کنورٹڈ بھی پڑھتے ہیں، روزہ کنورٹڈ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ کنورٹڈ بھی دیتے ہیں، مگر انبیاء کو جب امامت دی ہے تو اس میں یہ کلاز لگائی، ہم نے ان کو اس لیے امامت دی کہ یہ ماضی میں نماز پڑھتے تھے، حکم دیا تھا ہم نے ان کو کہ نماز پڑھتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، اور یہ کیونکہ عابدین تھے ماضی کے، کانو لنا عابدین۔ ایک وجہ اور مل گئی، ایک شرط اور طے ہو گئی، اللہ امامت انہیں دیتا ہے جو ماضی کے نمازی ہوں، ماضی کے زکوٰۃ دینے والے ہوں، جو خیر والے ہوں، جو شر والے نہ ہوں، اور جو عابدین ہوں، عبادت گزار ہوں ماضی کے، تازہ مشرف اسلام ہونے والے مسلمان ہو سکتے ہیں، امام نہیں بن سکتے۔ امام کو چاہیے ماضی کا عابد ہو، ماضی کا نمازی ہو، ماضی کا زکوٰۃ دینے والا۔ پھر ارشاد ہوا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے اس لیے ان کو امام بنایا تھا کہ وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے۔ انبیاء بنی اسرائیل ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، تو امام وہ ہوگا جو اولی الامر میں سے بھی ہو، ولی الامر بھی ہو، امر والا بھی ہو۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون، امر تو اللہ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ فرما دیتا ہے کن، شے ہو جاتی ہے۔ تو امام وہ ہوگا کہ جو زندہ کو کہے مردہ تو وہ مردہ ہو جائے، مردہ کو زندہ کہے وہ زندہ ہو جائے، ہوگا اللہ کے اذن سے۔ یہی وجہ ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام نے کہا لو
سألت اللہ، اگر میں اللہ سے سوال کروں تو لجعل الشام عراقا والعراق شام، تو وہ شام کو عراق بنا دے، عراق کو شام بنا دے، والرجل امرأتن والمرأة رجلا، وہ چاہے جب میں سوال کروں تو وہ چاہے تو مرد کو عورت بنا دے، عورت کو مرد بنا دے۔ فقام رجل من الحضار، ایک بندہ کھڑا ہوا کا دعویٰ کا عظیمہ، یا ابن ابی تراب، اے ابو تراب کے بیٹے، یہ تو نے کیسا دعویٰ کیا ہے، کس میں مجال ہے کہ یہ کرے؟ ایک مرتبہ فرمایا انہذی اما تستحیینی ان تقودی بین الرجال، دفع ہو جا، عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں آ گئی۔ ولی الامر کا معنی ہی یہ ہے کہ وہ جو کام کرتا ہے امر الہی سے کرتا ہے۔ مردے زندہ کرے تو امر الہی سے، زندہ مردہ ہو جائے تو امر الہی سے، مرد کو عورت بنا دے تو امر الہی سے، عورت کو مرد بنا دے تو امر الہی سے۔ یہ جا رہا تھا اور بڑا پریشان تھا، یہ کہنے لگا یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں، بڑی سج دھج سے آنے والا بڑی ندامت سے جا رہی تھی۔ جی ہاں، بڑے وقار سے آیا تھا، بڑا شرمندہ ہو کے جا رہا تھا، ابھی دروازے سے نکلا نہیں تھا کہ ولی الامر نے ایک اور اعلان بھی کر دیا، گھر سنبھل کے جانا، سارا عیالوں کا رجولا، جس اللہ نے ادھر نسل بدل دی ہے، ادھر جنس بدل دی ہے، گھر میں بھی جنس بدل دی ہے۔ تو میں تو اب یہ سمجھا ہوں کہ امام وہ ہوگا جو امر الہی سے ہدایت کرے، ہر امر الہی ذریعہ ہدایت ہوگا۔ لما صبروں میں بتا دیا کہ امام وہ ہوتا ہے جو صابر ہو۔ ایک اور شرط آ گئی امام کی کہ امام وہ ہوگا جو صابر ہو، جو بے صبر نہ ہو، جو کہیں ٹک نہ سکے۔ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا۔ امام کو تو صابر ہونا ہوگا، اس لیے ہمارا ہر امام صابر ہے، ہمارے ہر امام نے صبر دکھایا۔ صبر مفتاح الکرامت ہے۔ الصابرون لا يحاسبون یوم القیامت، صبر والوں کا قیامت میں حساب ہی نہیں ہوگا۔ الصابرون يدخلون الجنت بغیر حساب، صبر والے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان الصبر وشیتنا اصبر منا، ہم ہیں صابر، ہمارے شیعہ ہیں ہم سے زیادہ صابر۔ راوی نے پوچھا سرکار ہماری جانیں قربان ہو، ہر کوانٹٹی آپ کی زیادہ ہونی چاہیے، یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ بڑے صابر تو اہل بیت ہیں مگر زیادہ صابر، فرمایا ہمارے شیعہ ہم سے زیادہ صابر ہیں۔ اصبرو منا، پوچھنے والے نے پوچھا سرکار کیسے؟ کہ نصبرو علی ما نعلم ویصبرون علی ما لا یعلمون،
ہم آل محمد ان مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں جن کے انجام کو علم لدنی سے جانتے ہیں. شاباش ہے ہمارے شیعوں کو، انجام کی خبر رکھے بغیر صبر کیے جا رہے ہیں. تو ایک شرط ہمیں اور مل گئی کہ صابر ہوگا امام، بے صبر امام نہیں ہوگا. اچھا یہ بھی یاد کر لیں سارے امام اچھے نہیں ہوتے. قرآن کہتا ہے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کفر کے اماموں سے قتال کرو، لڑائی کرو. کفر کے بھی امام ہیں، صرف ایمان کے امام نہیں ہیں، کفر کے بھی امام ہیں. یا اللہ بتا دے کہ کفر کے امام کون سے؟ انہم لا ایمان لہم، یہ وہ ہیں جو قسمیں کھا کے وعدے کر کے مکر جاتے ہیں، خواہ وہ الستو اولا کا وعدہ ہو یا من کنت مولا کا وعدہ ہو. فقاتلوا ائمة الكفر وجعلناهم ائمة يدعون الى النار، ہم نے ایسے بھی امام رکھے ہیں کہ جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اگر چاہو کہ دنیا میں پہچانو کہ وہ گمراہی والا جہنم والا امام کون سا ہے تو ہم نے ان کے پیچھے پیچھے دنیا میں لعنت لگا دی ہے. جہاں لعنت جا رہی ہو سمجھو کہ یہ فراڈیا امام جا رہا ہے. یہ اصول طے ہو رہے ہیں ولایت کے اور امامت کے. اب ہمیں اس بات کا علم ہو گیا. قرآن کہتا ہے الذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. کچھ ایسے لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں ہماری اہلیہ کی طرف سے، ہمارے اہل خانہ کی طرف سے، ہماری ذریتوں کی طرف سے ہمیں یہ عطا کر کہ وہ قرۃ اعین ہو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. ایک وجہ اور آ گئی، امام وہ ہوگا متقیوں کا جو قرۃ عینی ہو. اب قرۃ عینی یا رسول نے کہا ہے یا بطول نے کہا ہے یا علی نے کہا ہے یا حسن نے کہا ہے یا حسین نے کہا ہے، اثنا عشریوں کے علاوہ قرۃ عینی کا تو رواج ہی نہیں ہے. جہاں قرۃ عینی ہوگا وہی امامت جائے گی. ہم ذرا امام کو لغت سے دیکھیں. ہم نے جب مستر دیکھا لغت میں، امام کا معنی ہے مستر، میم سین طا را، مستر. یہ جو پیمانہ نہیں ہوتا آپ کا، جو پیمانہ ہوتا ہے جس پیمانے سے آپ میئر کرتے تھے، ناپتے تھے، اس کو کہتے ہیں مستر. اور آپ نے جیومیٹری میں دیکھا ہوگا جب آپ چاہتے ہیں کہ لائنیں ٹیڑھی نہ ہوں تو آپ مستر رکھ دیتے ہیں. آپ مستر اس لیے رکھتے ہیں کہ لائنیں ٹیڑھی نہ ہوں. اور وضاحت کر دی المنجد نے، کہا امام اسے کہتے ہیں جس دھاگے کو مستری اینٹوں اور دیوار کو کجی سے بچانے کے لیے استعمال کرتا ہے، اسے بھی امام کہتے ہیں. وہ بھی امام ہے. اور یہ جو تسبیح آپ پڑھتے ہیں جہاں آپ کو حد بتاتا ہے کہ اس سے آگے نہیں پڑھنا، وہ بھی امام ہوتا ہے. تو کم از کم لغت نے ہی مسئلہ حل کر دیا کہ اگر لائن اسلام کی ٹیڑھی نہیں کرنی تو امامت کا مستر چاہیے، اور اگر چاہتے ہو کہ دیوار سریا تک چلی جائے ٹیڑھی نہ ہو تو
آپ کو اس دھاگے کا امامت کا دھاگا چاہیے تاکہ دیوار ٹیڑھی نہ ہو. اب کہتے ہیں لوگ کہ ہم دیوار ہیں، ان دیواروں کو بھی امامت کے دھاگے کی ضرورت ہے کہ وہ ٹیڑھی نہ ہو جائے. یہاں گفتگو آج رک رہی ہے. یہاں میں یہ بھی عرض کروں گا کہ آپ حضرات و خواتین سے یہ بھی درخواست ہے کہ الحسین مسجد و امام بارگاہ کے لیے آپ ڈونیشن بھی دیجئے. ڈونیشن کی رپورٹ بہت کم آ رہی ہے. کل بھی عرض کیا تھا جمعے کے خطبے میں کہ 15,000 ڈالر ہمارے بھائیوں کی ایک مسجد میں جمعے کے دن ڈونیشن ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں جو ٹارگٹ ہے وہ پورا ہونا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو ماشاءاللہ بہترین اشرا جا رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے علمی انداز میں، اور ہم نے تقریباً ولایت میں بہت سارے مسائل حل کر دیے. جلوس اضحیٰ کل انشاءاللہ بعد از نماز ظہر 1 بجے برآمد ہوگا. ولمزلو روڈ سے آپ تمام مومنین مومنات سے درخواست ہے کہ اس جلوس اضحیٰ میں بھی شرکت فرمائیں. اور یہ بھی آپ سے گزارش ہے کہ جتنا بھی آپ ڈونیشن دیں گے تو انشاءاللہ یہ سلسلہ مزید آگے بڑھے گا. آئیے اپنی بحث کو سم اپ کرتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ ولایت کا موضوع اس لیے رکھا گیا تھا کہ پتہ چلے کہ ولی کون ہے. قرآن مجید میں جہاں ولی کا ذکر ہے وہیں پر مولا کا بھی ذکر ہے. ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم. یہ آیت بڑی عجیب ہے. اس آیت پہ ذرا خاص توجہ کیجئے. اگر حکم دیں تو پھر آیتیں کم کر دوں، کیونکہ آپ کی خاموشی تو یہ بتاتی ہے کہ میں پھر آیتیں نہ پڑھوں. وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مولا الذین آمنوا. اللہ ہے مولا مومنوں کا. دوسری جگہ کہا واللہ ولی المؤمنین. اللہ ولی ہے مومنین کا. تیسری جگہ کہا واللہ ولی المتقین. اللہ ولی ہے متقین کا. اب باتیں سمجھ آ رہی ہیں. جب یہ فرمایا کہ اللہ مومنوں کا مولا ہے وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، پھر کہا کافر وہ ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی مولا نہ ہو. تو میں جملہ پلٹ رہا ہوں. کافر وہ ہیں جن کا کوئی مولا نہ ہو، اور جن کا کوئی مولا نہیں ہوتا وہی کافر ہوتے ہیں. ہمیں کافر کہنے والے اپنے اسلام کا سرٹیفکیٹ لیا. واللہ ولی المومنین علی امیر المومنین. واللہ ولی المتقین علی امام المتقین. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے امام کون ہوتا ہے، ولی کون ہوتا ہے. نعوذ باللہ. ہم نے کب کہا ہے کہ علی خدا ہے؟ علی خدا نہیں ہے. علی وہ ہستی ہیں جن سے خدا پہچانا جاتا ہے. مظہر صفات الہی ہے. یہ جو چہرہ ہوتا ہے وجہ اللہ، علی کو جو وجہ اللہ کہا
چہرے سے پہچانا جاتا ہے. دیکھیں میں نقطہ بیان کرتا ہوں، آپ کے چہرے کھلتے ہیں، میں سمجھ جاتا ہوں نقطہ آپ سمجھ گئے ہیں. ولایت علی کنوے ہو رہی ہے. یاد رکھیے یہ جو علی کو اللہ کا چہرہ کہا، اللہ کے کوئی بدن نہیں ہے، اعضاء نہیں ہے. یہ اس لیے کہا کہ چہرہ شناخت ہوتا ہے رضا کے لیے اور ناراضگی کے لیے. اللہ خود تو سامنے نہیں آئے گا پیکر بشری میں کہ پتہ چلے اللہ راضی ہے یا ناراض ہے. اللہ نے علی کو اپنا چہرہ بنا دیا ہے. جو دیکھنا چاہے میں کس سے راضی ہوں، جس سے علی راضی اس سے میں راضی، جس سے علی ناراض اس سے میں ناراض. آج کی حد تک اتنا طے ہو گیا کہ وزیر، وصی، ولی، مولا، خلیفہ، امام، یہ طے ہو گیا. ان کے لیے غدیر میں بلایا تھا، اعلان کرنا تھا کہ میرے بعد وزیر کون ہے، میرے بعد وصی کون ہے، میرے بعد امام کون ہے، میرے بعد ولی کون ہے، میرے بعد مولا کون ہے، میرے بعد خلیفہ کون ہے. یہ 6 عہدے سمجھانے کے لیے اللہ نے اہتمام کیا تھا غدیر میں. قرآن مجید نے بھی 6 کے 6 عہدوں کے بارے میں گفتگو کی ہے. تھوڑی سی گفتگو خلیفہ کی آ گئی، تھوڑی سی امام کی، تھوڑی سی وزیر کی بھی سن لیجئے. وزیر، ہمارے ہاں وزیر وہ ہوتے ہیں جو خزانے پہ بوجھ بنتے ہیں، اور جو اللہ کے ہاں وزیر ہوتا ہے وہ نبی کا بوجھ کم کرتا ہے. اچھا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضور نے فرمایا اگر آج کوئی پوچھے نا کہ 1446 ہجری میں اگر کوئی کنورٹڈ پوچھے کہ آپ مجھے 2 بریکٹیں بتا دیں کہ جن بریکٹوں میں میں اسلام کو کنڈینس دیکھ سکوں، 2 بریکٹیں بتا دیں کہ ٹوٹل اسلام کی 2 بریکٹیں ہیں، ایک بگننگ ہے ایک اینڈ ہے. تو میں اس کے لیے یہ کہوں گا کہ 2 بریکٹیں ہیں اسلام کی. پہلی بریکٹ کا نام ہے عشیر، آخری بریکٹ کا نام ہے غدیر. کچھ سمجھ رہے یا نہیں؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور ڈرائیے میرے حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں کو. بلائے تھے الف والے، داخل ہو گئے عین والے بھی، مجمع مکس آ گیا، 40 سورما آ گئے اور 40 ہی سردار تھے اور 40 ہی وہ لوگ تھے جو تلواریں تانے ہوئے سوئے ہوئے علی سے پوچھ رہے تھے اے نا محمد علا. وہ بھی 40 تھے، یہ بھی 40 تھے. تو 40 کو بلایا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور وہاں جو خطبہ دیا وہ یہ تھا اَيُّكُمْ يُوَازِرُنِي فی هَذَا الْأَمْرِ، تم میں سے کون ہے جو میرا وزیر بنے اس امر رسالت میں؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد وحدہ لا شریک نہیں ہے. اللہ کا شریک کوئی نہیں مگر رسالت میں تو شریک ہوتا ہے. کون شریک ہوتا ہے؟ سن لیجئے. اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کی طرف جائیے، اس نے سرکشی کی ہے. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. جاؤں گا ضرور مگر میرے صدر کی شرح عطا کر، میرے سینے کو کھول دے، میرے امر کو سمجھا
سلجھا دے، میری گتھیوں کو سلجھا دے، میری زبان میں طاقت عطا کر، اور میرے لیے وزیر بنا جو ہو میرے اہل سے، ہے بھی میرا بھائی، اس کا نام بھی ہارون ہے، اور اسی کو میرے امر رسالت میں شریک کر، اور اسی کو میرا وزیر بنا، تاکہ ہم دونوں بھائی مل کر تیری تسبیح بھی کریں کثرت سے، تیرا ذکر بھی کریں کثرت سے۔ پتہ چل گیا کہ نبی وزیر کے بغیر نہیں ہوتا، کیونکہ کہا تھا کہ میری اور علی کی نسبت ایسی ہے جیسے موسیٰ و ہارون کی، جس طرح موسیٰ نے وزیر مانگا ویسے محمد نے نصیر مانگا۔ فرمایا قل رب ادخلنی، فرمایا وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بار الہ میں مکے سے نکل رہا ہوں، عزت سے نکال، مدینے میں عزت سے لے جا، مدینے کا فرنٹ بھی مجھ سے اکیلا فتح نہیں ہوگا، وہاں میرے لیے نصیر بھیج جو سلطان ہو اور نصیر ہو، من لدنک ہو۔ نصیر مانگا تو من لدن کا، وزیر مانگا موسیٰ نے من اہلی، تو پتہ چلا جو موسیٰ کا وزیر ہے وہ موسیٰ کے گھر سے آئے گا، جو محمد کا نصیر ہے وہ اللہ کے گھر سے آئے گا، لدن نہیں ہوگا۔ ایکم یوازرنی فی ھذا الامر، کون ہے جو اس امر رسالت میں میرا وزیر بنے؟ یکون اخی و ولی و وصی و خلیفتی، وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا وزیر ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ تو جب عشیر میں خلافت طے ہو گئی، وزارت طے ہو گئی، ولایت طے ہو گئی، تو غدیر میں شک کیوں ہو رہا ہے؟ عشیر میں تھیوری تھی، غدیر میں پریکٹیکل آ گیا۔ بسم اللہ، سلامت رہے، آباد رہے۔ اللہ کریم جی ٹھیک ہے۔ زحمت نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا سامنے بھی آ جائے، ابھی لوگ بہت ہیں باہر، آ جائیں آ جائیں، اٹھ کے آ جائیں پلیز۔ تھوڑا تو آگے آ جائیں، بڑی مہربانی، آگے آ جائیں پلیز، ابھی تقریر باقی ہے، جلدی آئے۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ دیکھیے آج پارٹیوں کے آج کل بڑے فیصلے ہو رہے ہیں پارٹیوں کے، آپ جانتے ہیں نا سیاست، میں تو اگر غیر سیاسی آدمی ہوں، اتنی بات طے ہے کہ کوئی بندہ بھی مخالف پارٹی کے گھر میں یا آفس میں اپنا جلسہ نہیں کر سکتا۔ ایسے ہے نا، پاکستان میں مثال کے طور پر آپ کے ہاں 2 پارٹیاں ہیں، 3 پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی کے ہاں انصاف کا جلسہ نہیں ہوگا، انصاف کے ہاں مسلم لیگ کا جلسہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب تک کنسٹیٹیوشن نہ ملتا ہو تو جلسہ نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام کا پہلا جلسہ ہوا ابو طالب کے گھر میں، ذرا بیدار ہوں تو میں آگے بڑھوں۔ پہلا جلسہ ہوا ابو طالب کے گھر میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکے کے سامراج میں سوائے ابو طالب کے محمد کا کانسٹیٹیوشن کسی کے ساتھ ملتا نہیں تھا، ایک ابو طالب تھے، ایک ابو طالب تھے۔ اور پھر عجیب ہے کہ جیسے ہی جلسہ شروع ہوا، ادھر جلسہ شروع ہوتا ہے،
ادھر وہ بھاگنا شروع کر دیتے. تیسرے روز جوش آ گیا علی کے باپ کو. فاخذ سیفہ بیدہ، علی کے باپ نے تلوار نیام سے نکال لی اور یوں ہوا میں لہرائی اور کہا لا یقومن احد منکم حتی یسمع کلام ابن اخی. خبردار کوئی اٹھ کے گیا آج میں اٹھنے نہیں دوں گا جب تک میرے بھتیجے کا پورا کلام نہ سن لو. یہاں سے اٹھ نہیں سکتے. ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا نا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ نے احسان عجیب اتروایا کہ چچا اگر آج آپ نے میرا چھوٹا سا خطبہ مکمل کرایا ہے میں بھی وعدہ کرتا ہوں غدیر میں تیرے بیٹے کا بڑا خطبہ مکمل کراؤں. یا علی یا علی. بسم اللہ. مولا سلامت رکھیں. اچھا یہ تو ابن اخی کہا. علماء کرام بھی تشریف فرمائے اللہ انہیں زندہ و سلامت رکھے. اور آیت اللہ غدیری کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. علامہ رضوی صاحب کے لیے بھی دعائیں صحت کرتا ہوں. جناب افتخار کاظمی صاحب کے لیے صحت کی دعا کرتا ہوں. اور بھی جو منظورین ہیں سب کے لیے دعا کرتا ہوں. اس مخصوص مجلس اور عشرے بڑی مقبول ہے یہ مجلس اس وقت ماشاءاللہ. اس کے صدقے میں مولا کائنات کے صدقے میں دعا کرتا ہوں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. نام بنام سب کو اللہ شفا دے. تقریر آخری مرحلے میں آ رہی ہے. کیا کہا؟ ابن اخی. دیکھیے ابن اخی یعنی میرے بھائی کا بیٹا. میرے بھائی کے بیٹے کی جو بات نہیں سنے گا پوری میں جانے نہیں دوں گا. اچھا فوراً یو ٹرن لے لیا. اس وقت جب کہ وہ ابو لہب جو بڑا بھائی تھا وہ بڑبڑا رہا تھا دل ملا رہا تھا تو ایک دفعہ تو اسے مخاطب کر کے کہا اسکت یا احمق. یہ ہم نے ابو طالب سے سیکھا ہے کہ گستاخ محمد احمق ہوتا ہے. اسکت یا آور اے بھینگے خاموش. آنکھ ہو بھی صحیح تو بھینگا ہوتا ہے میرے مصطفیٰ کا دشمن. یہ ابو طالب نے ہمیں سکھایا. جائیں کتابوں میں پڑھیں. دیکھیے یہ پہلا جلسہ ہو رہا ہے. پہلی بریکٹ بس اسی پہ آج ختم ہو جائے گی بحث. پہلی بریکٹ اور آخری بریکٹ. پہلی بریکٹ میں جلسہ ہو رہا ہے ابو طالب کے گھر میں ہو رہا ہے. اسپانسر بھی ابو طالب کر رہے ہیں. میں انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں اور جو مجالس اسپانسر کر رہے ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں. اگر کوئی پوچھے آج کا جو اسپانسر ہے مجلس کا آپ کوئی پوچھے کہ وہ مسلمان ہے تو آپ کہیں گے آپ احمق ہوئے. مجلس میں آنے والے مسلمان ہیں اسپانسر کرنے والا مسلمان بھی نہیں. کچھ سمجھے تو صحیح ذرا. اسپانسر کیا یہ جلسہ ابو طالب نے. معاونت کی علی نے. دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. تلوار لہرائی. اسے احمق کو آور کہا. اور اب فتوجہ ابو طالب الی ابن اخی ہے. اب توجہ کی رخ کیا اپنے بھتیجے کی طرف اور کہا قم یا سیدی و مولایا و بلغ رسالت ربک فإنک صادق المصدق وقل بما شئت وترضى. اب تک کہہ رہے تھے بھتیجا. یہ ابو طالب کو کس نے بتایا؟ آفیشل عہدہ آ گیا. یا علی یا علی. سمجھے ذرا کسے بتایا؟
قم یا سیدی و مولایا، میرے سید کھڑے ہو جائیے. خدا کی قسم آج تک سید نہیں کہا. سید تو خود تھے، سید البتہ. آج پہلی دفعہ سید کہا. آج تک مولا نہیں کہا. آج پہلی مرتبہ مولا کہا. آج تک بلغ کا لفظ استعمال نہیں کیا. آج پہلی مرتبہ بلغ کہا. رسالت ربک آج تک استعمال نہیں کیا. آج پہلی مرتبہ استعمال ہوا. یا پہلی بریکٹ کے وقت رسالت ربک آیا، یا آخری بریکٹ کے وقت آیا، یا وہاں بلغ آیا، یا یہاں بلغ آیا، یا وہاں مولا آیا، یا یہاں مولا آیا. سمجھے تو صحیح ذرا آپ. یا علی آئے. فَإِنَّكَ صَادِقُ الْمُصَدَّقُ. تقریر یہاں رک رہی ہے. آپ بھی صادق ہیں، یہ تو کفار نے بھی کہا تھا. تو ابو طالب کا اعزاز کیا ہوا پھر؟ ابو طالب کا اعزاز یہ ہے فَإِنَّكَ صَادِقُ، یہ تو کامن ہے، آپ سچے ہیں. فَإِنَّكَ صَادِقُ الْمُصَدَّقُ، اور کچھ سچے آپ کے ساتھ بھی ہیں. کوئی سمجھے یا نہیں؟ وَقُلْ بِمَا شِئْتَ وَتَرْضَى. اللہ اکبر. کہہ میرے مولا، میرے سید، میرے آقا، کہہ جو دل میں آئے، کہہ جو زبان پہ آئے، جو منشا ہے وہ کہہ، جو رضا ہے وہ کہہ. بس دو لفظیں سمجھ لیں، ختم ہو گئی مجلس آج. جو منشا ہے وہ کہے، جو چاہتے ہو وہ کہو میرے لال، جو چاہتے ہو کہو. اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ آپ نے اپنی منشا میرے حبیب کو دے دی. اب میں اپنی منشا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ اس کی اولاد کو دے دوں گا. سمجھے یا نہیں؟ وَبِمَا تَرْضَى، جو رضا ہو وہ کہو. اے ابو طالب، آج تم نے اپنی رضا میرے محمد کو دی، شب ہجرت میں اپنی رضا تیرے بیٹے کو دے دوں. یا علی یا علی. آج یہ بحث یہاں ختم ہو گئی. کل انشاءاللہ پھر نئے سرے سے عرض کریں گے. یہ جو پہلے 15-20 منٹ ہے مہربانی کیا کریں، اس میں بھی بولا کریں. وہ میرا حشر کر دیا پہلے 15-20 منٹ. ایسے نہ ہو کہ آن لائن والے کہیں کہ 20 منٹ آگے کر دو پہلے جملے سے، اس لیے کہ ماشاءاللہ آپ ذوق بھی رکھتے ہیں، شوق بھی رکھتے ہیں. یہاں میں یہ بھی عرض کروں گا، آج انتہائی کلام میں ہماری مجالس کا جو ہدف ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم محمد و آل محمد کے فضائل پڑھیں. ہماری مجالس کا ہدف یہ بھی ہے کہ ہم اسی علی کے راستے پہ بھی چلیں. آپ نے یو ٹرن لینا ہے اپنی زندگی میں. مثلا ایک میں آج ارشاد ہدیہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. مولا کائنات کا ایک ارشاد گرامی، کن فی الفتنۃ کاللبون، فرماتے ہیں فتنے میں ناقہ کے بچے کی طرح ہو جاؤ. ایمان سے بتائیں، ہم فتنے میں
رکن رکین ہوتے ہیں یا سلیپنگ پارٹنر ہوتے ہیں؟ ہمیں سلیپنگ پارٹنر بننا ہے، دنگا و فساد نہیں کرنا۔ مولا فرمایا کرتے تھے اللہ اللہ فی الصلاۃ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے شیعہ نماز نہ چھوڑنا، کسی شیعہ کی نماز قضا نہ ہو، نہ محرم میں، نہ رمضان میں، نہ سفر میں، نہ ربیع الاول میں، نہ حضر میں، نہ سفر میں۔ یہ جو ولایت علی واجب ہے سب پر، ولایت علی میں نماز ہے، ولایت علی میں روزہ ہے، ولایت علی میں حج ہے، ولایت علی میں زکوٰۃ ہے، ولایت علی میں خمس ہے، ولایت علی میں جہاد بالنفس ہے، ولایت علی میں امر بالمعروف ہے، ولایت علی میں نہی عن المنکر ہے، ولایت علی میں تولا و تبرہ ہے، ولایت علی میں احسان والدین ہے، ولایت علی میں بھائی بھائی کی مواخات ہے، ولایت علی میں بہنوں کا خیال رکھنا ہے، ولایت علی میں فیملیز کو جنت مآب ماحول دینا ہے، ولایت علی ہے کہ علی والوں کے بچے دشمنوں کے بچوں سے اچھے ہوں۔ ولایت علی پیکج ڈیل ہے۔ علی اور آل علی کو اسلام اتنا پیارا تھا کہ انہوں نے میکسیمم سیکریفائس دی۔ قرآن میں سورۃ الکوثر ہے نا، فصل لربک وانحر، نہر جانتے ہیں؟ انا ابن الذبیحین حضور فرماتے ہیں۔ نہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 3 جگہ سے کاٹنا۔ آج اس کا ذکر کرنا ہے جس نے حضور کو ونہر کا مصداق بنایا۔ میں جب بچہ تھا تو سنتا تھا کہ سے شعبہ تیر تھا، وہ لگا۔ میں نے پھر مقتل کی کتابیں پڑھی تو دیکھا کہ من الاذن الی الاذن، یہ روایت پڑھی میں نے کہ تیر ایک کان سے گیا دوسرے سے نکل گیا۔ ایک روایت میں نے یہ بھی دیکھی ہے کہ سر کو بھی ٹچ کیا۔ میں بڑا عرصہ سوچتا رہا یہ 3 روایتیں کیوں ہیں؟ پھر بات ایک دن کھل گئی کہ تیر تھا بہت بڑا، صغیر کا گلا تھا بہت چھوٹا۔ ایسے ممکن ہے ایک نوک سر میں لگی ہو، ایک کان میں لگی ہو، ایک گلے میں لگی۔ اللہ اکبر۔ یہ لکھا ہے ارباب مقاتل نے کہ تیر کا وزن صغیر سے زیادہ تھا، اور یہ بھی لکھا ہے اگر حسین ابن علی نے اپنے بازو پہ نہ روکا ہوتا تو جدھر تیر جاتا ادھر صغیر جاتا۔ ماشاءاللہ یہ باب الحوائج کی مجلس ہے، سبحان اللہ۔ یہ اس کی مجلس ہے کہ جس کی ماں نے ایک بہن کیا تھا، سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ میرا باپ نے ایک بہن کیا، اور وہ بہن یہ تھا امثلو کا
युनहर या बुनैया, बेटा मुझे नहीं मालूम था कि 6 माह के बच्चे भी कुर्बान होते। दूसरा बयान उर्दू की किताबों में लिखा है, ऐ मेरे लाल, जिसने तुझे तीर मारा वो साहिब औलाद नहीं था। रावी ने लिखा कि जब हुसैन इब्ने अली बच्चे को लेके आए और सवाल आप किया, एक अजीब जुमला है, सोच रहा हूं पढ़ूं कि न पढ़ूं, कभी बर्दाश्त नहीं होता। अरब जब बहुत मजबूर हो जाए तो ये जुमला कहता है जो हुसैन इब्ने अली ने सगीर की प्यास के वक्त कहा। फौज इश्किया से कहा, मेरे बच्चे को पानी दे दो, इसकी मां का दूध खत्म हो गया, मैं दारेन कुर्बान कर दूं मेरे मौला आपकी इस गुर्बत पर। कितना गरीब हो गया था मेरा मौला। अल्लाह अकबर, अल्लाह सिवाय गम आले मोहम्मद के किसी गम में न रुलाए। ये तीर कमान में डालता है हुरमिल इब्ने काहिल असदी, मगर इसका तीर चलता नहीं। पिछले साथ करीब आया, शिमरे से जोशन भी करीब आया, का इतना एक्सपर्ट है। इख्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर, बच्चे को ज़बह कर। उसने कहा मेरे करीब आओ, ये जरा कनात खेमा को देखो। मैं जैसे ही तीर को कमान में डालता हूं ना, वो सादात के खेमों की कनात का पर्दा हिल जाता है। शायद बच्चे की मां है या फूफी है या बहन है या ज़हरा। आखिर तीर लग गया, तीर लग गया। फारसी मुअर्रिख ने लिखा कि तीरी के हुरमिला बे सगीर जद, ये तीर जो हुरमिला ने हुसैन के छोटे बच्चे को मारा, गुलूए सगीर रहा व बाजुए शबीर रहा, पैबंदाद। समझ के रोना। फारसी मुअर्रिख ने लिखा कि तीर जो आया ना, इधर हुसैन इब्ने अली ने अपने बाजू पे रोका, तो जिस तरह दर्जी कपड़े की 2 तहों को सी के एक कर देता है, शबीर का बाजू और असगर का गला एक हो गए। बड़ी कोशिश की, मेरे मौला से तीर नहीं निकला। कैसे निकाला ये खुदा जानता है। आप आशूर के अमाल में 7 दफा आगे जाते हैं ना, रिजन बे क़ज़ाइही तस्लीमन ले अम्रिही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और फिर पीछे भी आते हैं। ये क्यों करते हैं? ये हुसैन की तशवीश थी। जब बच्चे को लेके आ गए ना और खैमों के करीब गए तो सोचा, एक हमारे बहुत बुजुर्ग जाकिर थे, किबला ज़मीर बाकिर, सबसे पहले मैंने रिवायत उनसे सुनी थी कि जैसे ही छोटे बच्चे को देखते ना तो जहन में ख्याल आता, हमारी लाशों पे तो घोड़े दौड़ेंगे, ये मासूम है, इसकी छोटी छोटी पसलियां हैं, इसकी छोटी छोटी हड्डियां हैं, खेमे में ले जाओ तो लाश बाहर निकाल लेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और दूसरा एक सैयदुल उलमा गुजरे हैं हमारे हिंद के, मुज्तहिद, आगे खोई के क्लास फेलो। सबसे पहले उन्होंने यह जुमला पढ़ा था कि हुसैन इब्ने अली हर लाश लाए, कोई हेजिटेट नहीं किया, कोई तशवीश नहीं। अकबर की लाश लाए, कासिम की लाए, मोहम्मद की लाए, भाइयों की लाए। ये लाश तो बड़ी छोटी सी है, तो ये बार बार तशवीश क्या है? तो वो फरमाते हैं, अकबर की मां को यकीन था कि लाश आएगी, कासिम की मां जानती थी बेटा जिंदा नहीं आएगा।
گا. اور محمد کی ماں جانتی تھی لاشیں آئے گی، مگر اس صغیر کی ماں کو یقین تھا کوئی 6 ماہ کے بچے کو بھی مارتا. ماں کی ممتا سے گھبرا گئے. اس ماں کی آس کیسے توڑوں جو امید لگا کے بیٹھی ہے. بالآخر اندر گئے بلا تشریح. بائیں ہاتھ پر میرے مولا نے اصغر کو اٹھایا ہوا ہے، خون زمین پہ گر رہا ہے. ذرا سمجھیے گا، ریگے کربلا پہ خون گر رہی ہے، جو خاک شفا ہے نا، اس میں اصغر کا بھی خون ہے. اور یوں ہوا ڈال دی میرے مولا نے بچے کے گلے پر کہ حصے کی بہن دیکھ کے مر نہ جائے. جیسے ہی اندر لائے بی بی سکینہ نے اپنے بابا کی آبا پکڑی اور سو کیا آخی عملہ، بابا میرا بھیا پانی پی آیا. حسین جواب نہ دے سکے، آہستہ سے آبا سرکا دی. جیسے ہی چھنا ہوا گلا دیکھا، ایک مرتبہ دونوں آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے بی بی سکینہ اپنی اماں کے خیمے کی طرف دوڑی اور یہ کہتی جاتی تھی، اماں ذرا جلدی آ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اماں ذرا جلدی آ. رباب آئی. حسین ابن علی نے کہا بی بی تمہارا میرے نانا کے دین پہ بڑا احسان ہے، ایک احسان اور کر دو، بچے کو لے کے کھڑی ہو جاؤ، میں لحد کھود دوں، بچے کو دفن کر دوں. بی بی کھڑی ہو گئی. مولا نے ذوالفقار سے لحد کھودی، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو چھاڑ کے قبر بنائی، اصغر کو رکھا. گرم ریت پاؤں سے منہ تک میرا مولا اپنے بیٹے پہ ڈالتا ہوا ہے. جیسے ہی منہ پہ ریت ڈالنے کا وقت آیا، غریب کی چیخ نکل گئی، چہرہ نرم ہے، ریت گرم ہے، رباب تو جان، تیرا بیٹا جانے. بی بی رباب نے گرم ریت اٹھائی، گلے گلاب کے چہرے پہ ڈالی اور نانا کے روزے کا رخ کیا. نانا راضی رہنا. یا زہرا یا زہرا. میرے ایک بزرگ تھے علامہ حافظ حسنین، ان قبلہ نے خوشاب میں ہمارے شہر میں پڑھا تھا یہی مجلس. فرماتے تھے جسے رونا نہیں آ رہا، جسے رونا نہیں آ رہا وہ گردن جھکا لے. اور کہتے تھے اگر میری کسی بہن بیٹی کے پاس 6 ماہ کا بچہ ہو تو جب تک میں مصائب پڑھ رہا ہوں اسے گود میں نہ بٹھائے، کہیں رباب یہ نہ کہے ماشاءاللہ سبحان اللہ. مجلس ہو گئی. جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام جا رہا تھا تو مقام الورد پر ایک بیان کیا ایک بی بی نے، یا ہلالن لمست تم کمالن، اے پہلی کے چاند ابھی تو افق پہ نمودار نہیں ہوا تھا اور ڈوب گیا. جب پلٹ کے آ گئے نا، بی بی رباب نے ایک بیان کیا، لگتا ہے قبر حسین کی ہل گئی. برداشت ہے پڑھوں میں. بی بی کہتی ہے مولا مجھے کربلا کے سارے مصائب کا اتنا ارمان نہیں، بیٹا دے دیا ہے رضا خدا میں، شوہر دے دیا ہے رضا خدا میں، چادر دے دی رضا خدا میں، قید ہو گئی
رضا خدا میں، مگر ایک بات نہیں بھولتی، جب میں شام جا رہی تھی میرے اصغر کا قاتل میرے محمل کے قریب آتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا اے فاطمہ کی بہو میں نے کیسے تیری گود اجاڑی، ماتم حسین